अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो मेन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। एक तो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको आपसे शेयर करेंगे, और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी 4-5 ख़बरें और भी शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर की तरफ आते हैं। वो पहली ख़बर ये है कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका कहना ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इसी टॉपिक पर ही आपने सवालात करने हैं, इसके अलावा आपने इधर उधर कोई सवाल नहीं करने। फिर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो उसके बाद जो सवालात किए गए सहाफ़ियों की तरफ से, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुतालिक थे, और DGISPR ने हर सवाल में तकरीबन इमरान खान और PTI को रगड़ा दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि किसी भी सहाफ़ी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो DGISPR से ये सवाल पूछे कि अमेरिका ने जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर जो पाबंदियां आयद की हैं, उसके मुतालिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका नुक्ता नज़र क्या है। बहरहाल आपके साथ वो शेयर करते हैं मेन पॉइंट्स उसके। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान कहते हैं हमारी अफ़गान पॉलिसी गलत है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर आपकी क्या राय है। इस पर DGISPR का जवाब था कि ये दोगली सियासत का प्रचार करते हैं। क्या हमारे शुहदा के खून की कोई कीमत नहीं? 2021 में जब दहशतगर्दों की कमर टूट गई तो क्यों उनको वापस लाया गया, ताकत और दवाम बख्शा गया। यानी ये DGISPR का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की दोगली पॉलिसी उन्होंने करार दी, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये सब कुछ करने में फ़ौज का हाथ था, और फ़ौज ने ही ऐसा कहा था। उस वक्त आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे। अभी मैं आपके सामने सियासी क़यादत के बयानात इसके बाद रखूँगा। वो कहते हैं कि इमरान खान के अफ़गान पॉलिसी से मुतालिक बयान के सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो दोगली सियासत का प्रचार करते हैं, उनको शुहदा भूल गए। यानी ये इसमें सवाल किया उन्होंने फिर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। अब इस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहाँ पर गवर्नेंस अच्छी नज़र नहीं आ रही DGISPR को, जबकि पंजाब की हुकूमत गवर्नेंस उन्हें अच्छी दिख रही है, सिंध की अच्छी दिख रही है, और बलूचिस्तान की भी अच्छी नज़र आ रही है। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मसला क्या है? मसला ये है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जो आप सर्वेज़ उठा कर देख लें या जो मालूमात आपके साथ आती हैं, आप उनको चेक करें, तो सबसे अच्छी हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर सेहत कार्ड भी दिया गया है, और भी बेशुमार, यानी बच्चियों की शादी के लिए भी फ़ी ख़ानदान यानी फ़ी बच्ची 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं कि वो अपने बच्चियों के हाथ पीले कर सकें। लेकिन ये DGISPR साहब जो हैं वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस इशू पर सियासत और बयानिया ना बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दें। उनका कहना था कि मिलिट्री कोर्ट में तमाम मुल्ज़मान को वकील समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं। मिलिट्री कोर्ट के प्रोसेस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जो अब उसके खिलाफ हैं वो पहले उसके दाई थे। पहली बात तो यह है कि जो पहले दाई थे, इनका इशारा इमरान खान की तरफ है। इमरान खान साहब ने उस वक्त दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल किया जाए, वो भी उनकी राय ठीक नहीं थी, हम उससे इत्तफाक नहीं करते। सिविलियन का ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट्स में होना ही नहीं चाहिए, ना हो सकता है। तो ये तो बात रही वो। अब दूसरा इन्होंने कहा कि वकील समेत तमाम सहूलियात, वो सहूलियात मुयस्सर नहीं हो सकती जो एक सिविल कोर्ट में किसी भी मुल्जिम को मुयस्सर होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के सामने जितने भी लोग थे, 105 के करीब कहा जाता है, वो तमाम के तमाम को सज़ा हुई है। क्या सिविल कोर्ट्स में
جو یہ ریشو ہے کنوکشن ریشو، کیا وہ اتنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی وہاں پر اس طرح سے کنوکشن ریشو نہیں ہے جو ملٹری کورٹس میں ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا کوئی ایک شخص بھی بے گناہ نہیں ہوگا؟ پہلے جو انہوں نے 20 لوگوں کو چھوڑا انہیں بھی سزا دے کر 1 سال تک کی ان کو سزا دی گئی، پھر اس کے بعد انہیں رہائی ہوئی، یعنی وہ بھی اپنی سزا کاٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب پہلے جو انہوں نے 25 لوگوں کو سزا سنائی وہ بھی ان کو بھی دی گئی 10 سال تک کی، اور اب جو 60 لوگوں کو سزا دی گئی ہے اس میں بھی سب کو سزا ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ 60 لوگوں کو سزا دی گئی ہے، اس میں بھی 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزا شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس میں ان کو آرڈر نہیں دیا گیا۔ جو کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو سزا سنائی گئی ہے، جو سزا یافتہ ہے، وہ اپیل میں جائیں گے تو پہلے وہاں پر انہیں ججمنٹ یا آرڈر جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں کسی کو بھی ملٹری کورٹس میں آرڈر نہیں دیا جاتا، ججمنٹ نہیں دی جاتی، اور ججمنٹ کے اندر میں آپ کو عرض کروں کہ ریزنز دیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں گواہ نے یہ بیان دیا اور اس کے پاس یہ چیز تھی، اس ثبوت کی بنا پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فلاں شخص کے اوپر یہ جرم اس طرح سے ثابت ہوا۔ آپ کو ریزننگ دینی پڑتی ہے، آپ کو آرڈر دینا پڑتا ہے یا ججمنٹ دینی پڑتی ہے، آپ کو سارا کچھ وہاں پر عام جو سول کورٹس ہیں وہ لکھتی ہیں، اور آپ جب اپیل میں جاتے ہیں تو آپ کو وہی آرڈر آپ وہاں پر لگاتے ہیں، ساتھ اپنی اپیل کے ساتھ آپ کو آرڈر لگانا پڑتا ہے۔ یہاں کسی کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہے، بس جی سزا دینی تھی، سزا سنا دی۔ اب اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان میں ملٹری کورٹ کی شفافیت کی توثیق کی ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس نے فیصلے تب سنائے جب سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے حکم دیا، یعنی اب اس میں ملٹری کورٹس کا ملبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ یعنی جسٹس امین کورٹ پر ڈال دیا ہے، اور یہ داغ بھی جسٹس امین کو دھونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ہی آ کر یہ فیصلہ دیا تھا کہ جی ملٹری کورٹ فیصلہ بھی سنا سکتی ہیں۔ تو اب اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ سب کچھ اٹھا کر سپریم کورٹ پر ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کا پیغام یہ ہے کہ ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت دلخراش واقعہ تھا، قابل مذمت واقعہ تھا 9 مئی جو ہوا، لیکن کس نے کیا؟ آپ اس کو ثابت تو کرنے دیتے، اس میں آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو دیتے جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے، اور اگر یہ چیزیں بھی نہیں تھیں تو آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کیوں دیا جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی؟ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا وہ معصوم ہو گئے، وہ انوسینٹ ہو گئے، وہ پوتر ہو گئے، وہ پاک ہو گئے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہی لوگ خدیجہ شاہ کو 1 سال سے زائد جیل کاٹنی پڑی، خدیجہ شاہ کی ہی گاڑی میں اوپر اندلیب عباس تھیں، انہیں چھوڑ دیا گیا کیونکہ انہوں نے جب پی ٹی آئی چھوڑی پریس کانفرنس کی تو وہ پاک ہو گئیں، ان کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں رہا۔ اسی طرح سے مراد راز کے متعلق تھا کہ انہوں نے اتنی کالیں کی ہیں، انہوں نے پارٹی چھوڑی، وہ صاف ہو گئے۔ فرخ حبیب، اسی طرح سے آپ نام لیتے جائیں، تو انہیں کیوں چھوڑا گیا؟ یہ چھوڑ کر تو 9 مئی کے کیس کو تباہ کر دیا گیا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے کوئی غلط کام کیا، جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، جنہوں نے آئین کو توڑا، ان سب کو سزا ہونی چاہیے تھی، مگر سول کورٹس کے ذریعے انہیں سزا دی جاتی تو اس سزا کی اہمیت ہوتی۔ اس سزا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سزا اگر کسی اچھے فورم پر، کسی ہائر فورم پر، ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں گئی تو یہ اڑ جائے گی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے تھے کہ 9 مئی فوج نے اپنے جاسوس چھوڑ کر کیا، تو پھر جب ہم نے اپنے بندوں کو سزائیں سنائی
تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جناب فوج نے جاسوس چھوڑے، اگر وہ ویڈیو دکھاتے، سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کی جاتی تو پھر پتہ چلتا کہ یہ کس کا بندہ ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے یا کسی اور نے اسے بھیجا ہے یہاں پر پروٹیسٹ میں، اور وہی لوگ تھے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے، انہیں لے کر جا رہے تھے کہ آپ یہاں آئیں، آپ یہاں آئیں اور یہ کریں اور یہ کریں۔ وہ لوگ تو سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں گئے؟ حکومت کے پاس اختیار تھا، حکومت کس کی تھی؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کس کے اختیار میں تھے؟ تو یہ سب کچھ نہیں دیا گیا۔ اگر یہ سول کورٹس میں یہ کیسز جاتے تو وہاں سول کورٹس یہ سب کچھ ڈیمانڈ کرتی، یہ سب کچھ مانگتی، اور اسی بنیاد پر، اسی بنا پر سزائیں ہوتی۔ یہ اپنے فریب اور منافقت میں آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا۔ اب یہ ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے گھناؤنے کردار اور منصوبہ ساز کو، یعنی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، منصوبہ سازوں کی بات نہیں ہے، گھناؤنے کرداروں کی بات نہیں ہے، یعنی یہاں اشارہ عمران خان کی طرف ہے، کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ساری گیم بنائی ہی عمران خان کے لیے گئی تھی، یہ ساری محفل سجائی ہی عمران خان کے لیے گئی تھی، تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ ان کے اوپر ویسے ہی 200 کے قریب کیسز ہیں، یہ کیس بھی آپ ڈال دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد اظہر مشوانی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی واپسی کا عمل رجیم چینج کے بعد 2022 کی گرمیوں میں شروع ہوا، اور یہ عمران خان کا نہیں بلکہ جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا۔ جولائی 2022 میں ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آنے لگے، جس کے خلاف مراد سعید نے امن تحریک شروع کی۔ اسی طرح سے جنید اکبر نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات اور واپس لانے کی بات کسی سیاسی جماعت نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے کی تھی۔ اسمبلی کے ان کیمرہ بریفنگ میں اکثر سیاسی لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ فوجی طیارے میں اس وفد کو افغانستان میں طالبان سے بات کرنے کے لیے لوگوں کو حکومت نے نہیں بھیجا تھا۔ اگر میڈیا میں ہمت ہے تو ان لوگوں سے معلوم کرے کہ آپ کس کے کہنے پر گئے تھے۔ اسی طرح سے مطیع اللہ جان نے کہا کہ پاک فوج کے ترجمان کی سیاست اور سفارتکاری سے جڑے معاملات پر تباہ کن پریس کانفرنس۔ کیا ہمارا وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ یہ سب باتیں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ ایسی پریس کانفرنس سے پاکستان کی سیاست اور سفارتکاری کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ وسیم ملک نے کہا، کیونکہ اسی پریس کانفرنس نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی ادارے کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی بلکہ گولی چلی تو مظاہرین کی طرف سے، چونکہ مظاہرین مسلح تھے، ایسا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ پہلے تو یہ تمام لوگ، حکومت سمیت تمام ادارے مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی گولی وہاں چلی ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی زخمی یا شہید نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ فائرنگ ہوئی مگر ہوائی فائرنگ تھی، وہ بھی ربر بلیٹس کی۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا، تو اس پہ صحافی وسیم ملک نے کہا کہ میرے سامنے ایک آدمی کو سنائپر نے سیدھی گولی ماری جو اس کے کندھے اور سینے کے درمیان لگی اور وہ گر پڑا۔ سنائپر فائر کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جو ہر چند لمحوں کے بعد اس فائر کی آواز آتی تھی۔ وہ کسی مخصوص جگہ سے بیٹھ کر باقاعدہ نشان لے کر فائر کر رہے تھے۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ یہ وسیم ملک کا کہنا ہے جو وہاں موقع پر موجود تھے۔ کئی صحافی موقع پر موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے، یہ تو تھیں وہ چیزیں جو کہ صحافیوں نے بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد۔ اب گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خان صاحب نے جیل میں وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے انشاءاللہ۔ 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا۔ ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں، لیکن عمران خان نے کہا
کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ڈھیل دوں گا، نہ میں کوئی ایگریمنٹ کروں گا نہ میں کوئی سمجھوتا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح سے بھی یہاں سے نہیں چاہوں گا کہ میں خیبر پختونخوا منتقل ہو جاؤں یا بنی گالہ میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی اسپیس دیں گے لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے۔ جس نے اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے جواب دیا اس کا کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے پہلے رہنما ہوا کرتے تھے، لیڈران ہوا کرتے تھے، نواز شریف ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ کارکنان کا ان کو خیال نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میری چمڑی بچ جائے، مجھے سہولتیں مل جائیں، مجھے رہائی مل جائے، میں جیل سے نکل جاؤں، کارکنان جانے آپ جانو۔ یعنی وہ ان کی کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی کارکنان کی، مگر یہاں لیڈر کہہ رہا ہے جو حقیقی لیڈر ہے کہ میری خیر ہے، میں اڈیالہ جیل میں ہی گزار لوں گا، میرے کارکنان کو، میرے لیڈرشپ کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا، ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا۔ اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہوں۔ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے، تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کی بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی۔ یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک احتجاج ہے۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینی پڑتی۔ 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی آئینی حق ہے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سبکی ہوئی ہے۔ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہی ان سے کام لیا جا سکے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ اپنی پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں۔ افغانستان پر 2 دفعہ بمباری کی گئی۔ پہلے دعویٰ کیا گیا کہ مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنے سے دہشت گردی کم ہوگی، مگر اس طریقہ کار سے نفرت بڑھی جو علاقائی امن و امان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بلاول جب وزیر خارجہ بنا تو ایک دفعہ بھی افغانستان نہیں گیا، جو کہ ایک ترجیح ہونا چاہیے تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو بھی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد حالات ایسے نہیں کہ ISI چیف جنرل فیض کو فوری تبدیل کیا جائے، لیکن وہ سارے فیصلے پاکستان کی بجائے اپنی توسیع کے منصوبے کے لیے کر رہا تھا، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ یہ تھی عمران خان کی گفتگو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔